بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا. Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General of the United Nations, Honorable Ministers, Excellencies, distinguished delegates, I welcome you all and declare open the 46th annual meeting of the Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 and China. I appreciate your presence here today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर है. नाज़रीन, आपको याद होगा परसों मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने अमेरिका से एक पीटीआई के रहनुमा और इमरान खान के जो वहाँ पे स्पोक्समैन हैं उनकी एक वीडियो रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करेंगे उसी रोज़ पीटीआई की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा. We are neighbors and we are there forever. The choice is ours whether we live in peace or keep on fighting with each other. We have had 3 wars from 1947 onwards, and as a consequence, only miseries, poverty, unemployment increase on both sides. It's now up to us to resolve our differences, our problems, our issues like peaceful neighbors through peaceful negotiations and discussions, and save our scarce resources for promoting education and health and employment to millions of people, young boys and girls on both sides of the divide, and not waste our resources in buying more ammunition and trying to promote tension in this area. I think it's high time that India understands this message loud and clear, that both countries are armed to the teeth. War is not an option. It is not an option. It is not an option. नाज़रीन, इससे बढ़कर और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि इस वक्त जब पाकिस्तान बदतरीन मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त जब हम हर तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, इस वक्त जब हमें आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है, इस वक्त जब हमें आलमी बिरादरी की इमदाद और ताउन की ज़रूरत है, इस वक्त जब हम चाहते हैं कि आलमी बिरादरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हो, ताकि सिर्फ एड की बात नहीं है, यहाँ बात ट्रेड की भी है. तो जाहिर है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पे गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वहाँ पे जो मसरूफियात रही हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि कल जिस पाकिस्तान को इमरान खान ने आइसोलेट करके रखा हुआ था, जिस पाकिस्तान को अमेरिका अपना इमरान खान ने एक अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ा हुआ था और कोई उसका पुरसान हाल नहीं था और आलमी बिरादरी ने हमारी तरफ देखना तक छोड़ दिया था, आलमी बिरादरी ने हमसे बात करना तक छोड़ दिया था. और इमरान खान को उस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का ख्याल था तो वो ये था कि अमेरिका का जो साबिक सदर ट्रंप है उनके साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और जो मौजूदा जो अपना जो बाइडन है प्रेसिडेंट अमेरिका, वो मुझे फ़ोन नहीं करता और मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया. चाइना हमसे नाराज़ होकर चला गया, सऊदी अरब हमसे नाराज़ हो गया, यूएई हमसे नाराज़ हो गया, कतर हमसे नाराज़ हो गया. कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने यहाँ तक कि तुर्की जैसा दोस्त मुल्क भी हमसे मुंह फेर गया, और आज वही ममालिक हैं कि पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हैं, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई इस वक्त बदतरीन मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है और पीटीआई मुल्क दुश्मनी पे उतर आई हुई है. और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है, जिस तरह जो है ये सब कुछ ये किया जा रहा है, ये न सिर्फ काबिल मज़म्मत बल्कि इंतहाई शर्मनाक है.
السلام جی، ہم یہاں پہ ہیں آج نیو یارک میں ان فرنٹ آف دا یونائٹڈ نیشن بلڈنگ پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں دی پریزنس آف آر کرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ نامنظور. چوروں کی حکومت، چوروں کی حکومت، کرپٹ رجیم، میرا تیرا رشتہ کیا. ناظرین، آپ مختلف ویڈیوز میں رکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکہ ان میں دیکھیں کہ کس طرح جو اپنا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بسوں میں بھر کے نیو یارک کے یو این آفس یا جو یو این کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں تک لے کر آیا جا رہا ہے، اور کس طرح وہ دندناتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. مطلب ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی جمہوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی ملک کے خلاف آپ اس طرح نعرے بازی کر رہے ہوں، اپنے ہی ملک کے جھنڈے کا اس کا جو سرنگوں کر رہے ہوں، اور اپنے ہی ملک کی قوم کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہوں. اور یہ پی ٹی آئی کا ترہ امتیاز ہے کہ مطلب اب میں جس بات پہ آ رہا ہوں وہ پھر بعد میں آتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس سے بڑا بھی ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے. وہ یہ دیا ہے کہ امریکن کانگریس کا ایک رکن ہے جس کا نام ہے جمال بومین، اس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور اس سے زہر اگلوایا گیا ہے. Congressman Jamal Bowman here representing New York's 16th Congressional District. I'm here to speak up and speak out against the human rights violations that are happening right now in Pakistan. The United States must continue to be a human rights leader and a leader of diplomacy in Pakistan and all over the world. ناظرین، اس کے بعد آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ملک دشمنی کی کوئی حد رہ جاتی ہے؟ کیا کوئی سرحد رہ جاتی ہے؟ کیا کوئی اخلاقیات رہ جاتی ہے؟ کل تک یہ شخص جو کبھی ہماری پاک آرمی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی عدلیہ کو گالیاں دیتا ہے، کبھی اداروں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، کبھی وزیر اعظم، مطلب کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس فتنے کے شر سے محفوظ ہو. سچ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دجال پیدا ہوا ہے، اور وہ جو دجال ہے وہ پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہا ہے، پاکستان کے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، پاکستان کی تہذیب کو برباد کر رہا ہے، پاکستان کی سیاسی نظریات کو برباد کر رہا ہے. اور اگر کسی چیز کو پروان چڑھا رہا ہے تو وہ ملک دشمنی ہے، وہ گالم گلوچ ہے، اور باقاعدہ ایسی گالم گلوچ بریگیڈ تیار ہے. ایک طرف تو گرتا ہے، جھکتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، گھٹنے پکڑتا ہے، اور دوسری طرف اکڑ کے پھر جب بات نہیں بنتی تو انہی کو گیدڑ، چور، میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتا ہے. تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ سیاست کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس ملک کو کی جو سیاسی زاویے ہیں آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا شاید آپ سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ جن کے ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں آپ صرف وہی کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ اس حکومت کو کیسے گرانا ہے، آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ مجھے اقتدار میں کیسے آنا ہے، آپ کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ میرا چیف آف آرمی اسٹاف کیسے لگے گا، آپ کو یہی آتا ہے کہ عدلیہ صرف میری فیور میں رہے، آپ کو یہی آتا ہے کہ عدالتوں سے فیصلے صرف میری فیور میں آئے. تو سب کچھ آپ کے فیور میں چلتا رہے. تو کیا یہ ملک آپ کے باپ نے بنایا تھا؟ مجرموں کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں. آئے اس لیے تھے یہ چور، آئے اس لیے تھے، ملک کا تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی، لیکن ان کے کیسز اب سارے چھٹ رہے ہیں. اربوں روپے کی 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی آ رہے ہیں واپس، نواز شریف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ، اور اسحاق ڈار کے لیے بھی تیار ہیں. السلام علیکم. یہ ملک آپ کے مطلب آپ کا باپ تو شاید میرے خیال میں کرپشن کے کیس میں پکڑا گیا تھا نا، آپ اسی کے بیٹے ہیں نا. تو جس کا باپ کرپشن کے کیس میں پکڑا گیا ہو اور جس کا بیٹا عالمی ٹھگ ہو، اس کا ملک سے، ملک کے وقار سے، اس کی عزت سے، اس کے ناموس سے کیا لینا دینا رہ جاتا ہے. آج جو نیو یارک میں تماشا ہوا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے.
یہ اس وقت پوری قوم کو چاہیے، اور بالخصوص وہ جو جمہوریت پسند ہیں، وہ جو اس وقت جو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نرم دلی رکھتے ہیں، اور اس ملک کے جو عوام ہیں اس وقت جس مصیبت اور جس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عمران خان کے اس ملک دشمن جو عمل ہے اس کی مذمت کی جائے۔ یہ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے ہی وطن کی بدنامی کے در پہ آئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار نہیں مل رہا، صرف اس لیے کہ آپ کا آرمی چیف نہیں لگ رہا، صرف اس لیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ کی سیاسی بصیرت تو یہ ہے کہ 25 مئی سے لے کر اس وقت تک آپ لانگ مارچ کی کال تک نہیں دے پا رہے، صرف آپ پریشر ٹیکنکس یوز کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو آپ کی سیاست کا جو اس وقت محور ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو 25 مئی سے لے کر اس وقت تک سوائے گیدڑ بھبکیوں کے آپ نے کیا دیا ہے، اور ایک گیدڑ صرف گیدڑ بھبکی ہی دے سکتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہوتی تو پھر آپ میدان میں آ جاتے، اور آج جو میں نے آپ کا پیغام سنا ہے، آپ جس حقیقی آزادی کی تحریک کی اس میسیج میں یا اس ویڈیو پیغام میں بات کر رہے ہیں، وہ کم سے کم لانگ مارچ مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ آپ لانگ مارچ اس وقت کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ پھنس چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے آپ کو آنکھیں دکھائی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کسی بھی وقت آپ کے ہاتھوں سے جا سکتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو گیدڑ کس کو بولتے ہیں؟ گیدڑ اس کو بولتے ہیں جو گیدڑ بھبکیاں دیتے ہوں، یعنی خالی صرف گیدڑ کی طرح دانت دکھانے سے اور ڈرانے سے شیر ڈرا نہیں کرتے۔ آپ کی ان غلیظ حرکتوں سے ہمارے ملک کا وقار، ہمارے ملک کی حرمت، ہمارے ملک کا شان کم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آج آپ اور آپ کی پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے، اور باقاعدہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان دشمن بیانیے پر چل رہے ہیں، اور آپ پاکستان دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور آپ پاکستان کی دشمنی سے بڑھ کر آپ کو کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے پاکستان کو، آپ کہہ تو چکے ہیں کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دو، 3 ٹکڑوں میں بانٹ دو۔ تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اور آپ کی جماعت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، اس لیے کہ آج آپ کا اصلی مکروہ چہرہ عوام کے سامنے آیا ہے۔ جس طرح آپ نے پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس طرح آپ نے پاکستانی پرچم کی توہین کی ہے، یہ پرچم کی توہین ہی ہے۔ وطن کی توہین کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے، اور آج آپ وہ حد بھی پار کر گئے۔ آج آپ کی سیاست دفن ہو چکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔